नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, इस निस्बत से एक शेर आपके गोश गुजार करने लगा हूं। वक्त ज़िबह तड़पने पर सनम रूठ गया, वक्त ज़िबह तड़पने पर सनम रूठ गया, और खून दौड़ा फिरता है उन्हें मनाने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पीडीए इनके लिए एक सनम की हैसियत रखता है, और ये हमारे लोग हकीकी अल्लाह को भूलकर इसकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और बिल्कुल एहसास नहीं है कि हम मुल्क को किस हाल में लेके जा रहे हैं। हमारा जो माजी है उस पर नजर दौड़ाएं तो यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी ना, जिन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। यही हमारी पीडीएम के लोग थे ना, जो अमेरिका के सामने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लेट गए। यही लोग थे ना जिन्होंने अफगान भाइयों के खून में जो अमेरिका ने हाथ रंगे, उसमें इन्होंने एक अच्छे बच्चे की तरह उनकी मुआमलत की। ये वही लोग हैं जिन्होंने ड्रोन के जरिए अपने ही बहन भाई, जिनकी तादाद नियर अबाउट 80,000 बताई जाती है, उनको शहीद करवा दिया। यही लोग थे ना जिन्होंने सफारती असूलों की पाबंदी करते हुए अफगानिस्तान के सफीर अब्दुल सलाम ज़ईफ उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने ड्रोन हमलों के एग्रीमेंट पे इसी पीडीएम के साइन थे, और यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने ही पाकिस्तानियों को अमेरिका के तलब करने पे भेड़ बकरियों की तरह उठा उठाकर उनके हवाले किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ इन्होंने क्या हशर किया, जबकि इंडिया ने अपने मोहसिन को, अबुल कलाम को, अपने मुल्क का सदर बना दिया। ये हम वही लोग हैं। इनका जो ये रवैया है, ये मुल्क को कौम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। जो मोमिन होता है वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, और इतना कुछ कुर्बान करने के बावजूद, अपनी मईशत बर्बाद करने के बावजूद, फिर भी सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं कि कहीं अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाए। और वो भी इनको शाबाश देने की बजाय इनको हर वक्त डांटता रहता है। यानी कि ये अपने कौम का, उसकी खातिर खून भी बहाते हैं और डांट भी खाते हैं। ये वही लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गुलामी है। इनको गुलामी में मजा आ गया है। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, फिर भी सबक न सीखा। कौन जिम्मेदार था? ये वही लोग हैं, उन्हीं की नस्लें हैं, वही हमारी इस्टेब्लिशमेंट है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے. پہلا وہ شخص جھوٹا بادشاہ ہے اور جھوٹ بولتا ہے. دوسرا بوڑھا زانی، بوڑھا ہے لیکن زنا کرتا ہے. تیسرا غریب ہے لیکن تکبر کرتا ہے. یہ میں کم از کم تیسری صفت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو 2 صفات ہیں، جو 2 خصلتیں ہیں، وہ ان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پی ڈی ایم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. جھوٹ بولنا. بدبختو، اتنا کچھ ہونے کے باوجود تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو کمزور آدمی بولتا ہے اور تم آج تک جھوٹ ہی بولتے چلے آ رہے ہو. ہماری پی ڈی ایم کو دیکھ لیں. دوسرا یہ کہ غریب ہے لیکن اکڑ باز ہیں. ان کا حال یہ ہے، ان کے جو انلے تللوں پہ جو اخراجات ہوتے ہیں غریب عوام کے، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. بلکہ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ اب تو ان کو دنیا سے جوتے پڑ رہے ہیں کہ جب پی ڈی ایم ان کے لوگ باہر ایک وفد دے کے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے اچھے ہوٹل میں وہاں پہ یہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو وہاں پہ ایک گورا صحافی پہنچا اور اس نے جب یہ دیکھا اور اس سے کہا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم پاکستان کے ایک وفد میں آئے ہیں، ہم حکمران طبقہ ہیں. تو اس گورے نے ایسے تماچا مارا ان سب کے منہ پہ اور اس نے کہا کہ شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور مر رہے ہیں، اور تم ان کے مسائل کے ذریعے یہاں پہ تم اس طرح کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو. شرم آنی چاہیے. لیکن شرم ان کو نہیں آئے گی. اس وقت ایک ہی شخص نکلا، اس نے ان سب کے نقاب اتارے. نقاب کیا اتارے، ان کے کپڑے بھی اتار دیے. جس شخص کو انہوں نے جیل میں بند رکھا. لیکن یاد رکھیں اب ایسا نہیں چلے گا. اس وقت جو ملک میں عوام میں جو اویئرنیس آئی ہے وہ اب اس کے خلاف ان کی کامیابی ممکن نہیں ہے. یقین جانیے شرم آتی ہے کہ جو کل تک یہ پی ڈی ایم میں ایک حکومت میں اکٹھے تھے، ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے خلاف بکواسیات کر رہے ہیں. اور یہ ہے ہی بکواسیات. ان کا مقصد امریکہ کے ایجنڈے کی تکمیل ہے. اس وقت جو لوگ، میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ عمران خان کا ووٹ ملک و قوم کی بقا کی ضمانت ہے، پی ڈی ایم کا ووٹ یاد رکھیں امریکہ کے مذموم مقاصد کی تکمیل کی ضمانت ہے. یاد رکھیں. ناظرین گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے سمجھ جائیں یہ ملک ہے تو ہمیں ہے. ان کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ تو جب بھی برا وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں. نہ ہمارے جنرل یہاں پہ رہتے ہیں، ثابت کریں. کماتے یہاں پہ ہیں، کھاتے یہاں کا ہیں، اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں ان کی بار گزرتی. پی ڈی ایم کو دیکھیں لوٹتے یہاں سے ہیں، پراپرٹی اپنے ملک سے باہر ہے. جس کی عدالت ہو یا پی ڈی ایم ہو یا بیوروکریسی ہو
یا اسٹیبلشمنٹ ہو، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر ان کی پراپرٹی باہر ہے تو یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، یہ بکواس کرتے ہیں، ملک کے خیر خواہ ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن ان حالات میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے حالات میرے خیال میں بدلنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اس وقت جو میں پبلک لیول پہ دیکھ رہا ہوں تو میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ کی مدد آن پہنچی ہے۔ شیر افضل مروت نے جتنے جلسے کیے ہیں، میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہاں ان میں کوئی بڑی گاڑیوں والے مجھے کوئی دکھائی نہیں دیکھتے تھے، یا موٹر سائیکل پہ تھے، یا سائیکل پہ تھے، یا پیدل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب کھڑا ہو گیا ہے، اور جہاں پہ غریب کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ظالم، ان کو کیا پتا کہ کن کن کرب سے یہ عوام گزر رہی ہے۔ بہرکیف میری ناظرین سے یہی گزارش ہے، خاص کر ان لوگوں سے جو پی ٹی آئی کے اینٹی ہیں، جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ زرداری ہو، وہ مولانا فضل مان ہو، وہ نواز شریف ہو، کوئی ہو، ان لوگوں نے جو ملک کا حال کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر پھر بھی آپ کی کوئی ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ کر لینا، انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے دل میں بات ڈال دے گا کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ نہیں کر سکتے تو حالات کا جائزہ ضرور لے لینا، کیونکہ روز قیامت ہم سے پوچھ ہوگی، کیونکہ یہ ایک حلف ہوتا ہے، ووٹ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کو حال نازل جان کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ حلف ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں باقیوں سے۔ اور میرے خیال میں اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے الیکشن کینسل ہو جائے۔ یاد رکھیں، خدا نہ خواستہ اگر اس بار الیکشن کینسل ہو جاتے ہیں تو پاکستان ایک بہت بڑی پھر مصیبت سے دوچار ہو جائے گا۔ کیوں کہ امریکہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پی ڈی ایم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن، کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن اگر ہوئے تو عمران خان آئے گا۔ جب عمران خان آئے گا تو پھر امریکہ اپنے مقاصد میں پاکستان کو کبھی استعمال نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے جب افغانستان کے انڈے معاملے میں بھی جب اس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا تو اس وقت سے ہی اس نے منصوبہ شروع کر دیا تھا کہ کسی طرح پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ لیکن انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا توکل اللہ پہ ہے، اور اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک و قوم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ امریکہ، پی ڈی ایم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کے جو مذموم مقاصد ہیں، جو عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے، اللہ انشاءاللہ ان کو نامراد لٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہماری قوم کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔